जवानों का बड़ा ऊंचा दर्जा है, जवानों की बड़ी अहमियत है। आज अगर हम देखें तो हमारी कौम का जवान जिसकी उम्र को तालीमी काम के अंदर गुजारना चाहिए, तामीरी काम में गुजारना चाहिए, फलाही काम के अंदर गुजारना चाहिए, लेकिन हम देखते हैं कि हमारी कौम का जवान आज इल्मी एतबार से, अखलाकी एतबार से, हर एतबार से अगर देखा जाए तो पसमानदगी का शिकार नजर आता है। आइए जवानों, मैं तुम्हें रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुछ इरशादात जवानों से मुताल्लिक बताऊं कि जवान की अहमियत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या बयान फरमाई। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जो जवान सुबह के वक्त इबादत करता है उसका मकाम उस बूढ़े के बुढ़ापे में इबादत करने वाले के मुकाबले में वैसा ही है जैसा रसूलों का मकाम उम्मतियों के ऊपर हुआ करता है। ऐ रसूल आजम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, जवानों की बड़ी अहमियत है, जवानों की बड़ी कदर कीमत है। और आज तारीख उठा करके देखें, जिस कौम का जवान संभल जाता है उस कौम के अंदर इनकलाब पैदा होता है। यही वो उम्र है जिस उम्र के अंदर अगर आपने इल्म इन्वेस्ट किया, जिस उम्र के अंदर आपने अखलाक अपने संवार लिए, जिस उम्र के अंदर आपने अपनी आदतें संवार ली, तो याद रखें आपकी नस्लों की आदतें भी संवर जाएंगी और उनकी जिंदगी में भी इनकलाब पैदा होगा। मैं आपको मिसाल के जरिए समझाऊं, जो मां पढ़ी लिखी होती है, जो बाप पढ़ा लिखा होता है, उन्होंने अपनी जवानी तालीम में गुजारी होती है, अखलाक संवारने के अंदर गुजारी होती है, इबादत और रियाजत में गुजारी होती है। वो कभी नहीं चाहेंगे कि उनकी नस्ल जो है जाहिल रह जाए, उनकी नस्ल आवारा गर्दी की शिकार हो जाए, बल्कि मां भी मेहनत करती है, बाप भी मेहनत करता है। कभी अखलाक मुंतकिल किए जाते हैं, कभी आदतें मुंतकिल की जाती हैं, कभी इल्म मुंतकिल किया जाता है, नतीजतन एक अच्छे मुआशरे की तश्कील होती है। मैं पूछना चाहता हूं, जो बाप खुद गुटखा खा रहा हो, जो बाप खुद शराब पी रहा हो, जो बाप खुद जवानी के आलम के अंदर ड्रग्स इस्तेमाल कर रहा हो, भला उसकी नस्लों से आप क्या उम्मीद रख सकते हैं? उसकी नस्लों के संवरने के हवाले से क्या तवक्को रख सकते हैं? एक बेटा अपने बाप को जब सिगरेट पीते देखता है तो जाहिर सी बात है कि वो बेटा बाप के नक्शे कदम पर चलने की कोशिश करेगा, वो बेटा बाप की आदतों को इख्तियार करेगा। और आज का माहौल तो इतना बदतरीन माहौल हो गया कि बाप और बेटे मिलकर साथ में सिगरेट भी पीते हैं, साथ में पिक्चर भी देखते हैं और साथ में गुटखा और तंबाकू खाते हुए भी नजर आते हैं। दरमियानी उम्र है जवानी, ये बहुत अहम उम्र है, चाहे वो बच्चे की हो या बच्ची की। नौजवान बच्चा संवर जाए तो मुआशरा संवर जाता है, नौजवान बच्ची संवर जाए तो माहौल संवर जाया करता है। ऐ रसूल आजम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, आज पूरी दुनिया नौजवानों को अट्रैक्ट कर रही है। जितनी भी आपको एड मिलेंगी वो सब नौजवानों से मुतालिक मिलेगी, कपड़ों से लेकर, परफ्यूम से लेकर और कॉस्मेटिक से लेकर हर चीज के बारे में जवान को मुतासिर करने वाली चीजें आपको मिलेंगी। आप इसी तरीके से देखें, और यानियत और बेहयाई और बेहिजाबी ये भी इसीलिए है ताकि इससे जवान मुतासिर हो, और मुतासिर होने के बाद वो अपनी दुनिया भी बर्बाद कर बैठे और आखिरत भी बर्बाद कर बैठे। मैं बहुत सारे ऐसे जवानों को जानता हूं जिनकी माओ ने और बाप ने बड़े अपने बच्चे के लिए सपने देखे थे, और वो बच्चा एसएससी तक अच्छे परसेंटेज से कामयाब भी होता है, लेकिन उसके बाद जब कॉलेज के जीने पर कदम रखता है और लड़कियों से साबका पड़ता है तो सारी चीजें फरामोश कर देता है, और अय्याशी के दलदल में डूब जाने के बाद, आवारगी का शिकार होने के बाद मां के सपने भी बर्बाद और बाप के सपने भी बर्बाद करता हुआ दिखाई देता है। जवान बहुत अहम सरमाया है। जिस कौम का जवान संवर जाए वो कौम संवर जाया करती है, जिस कौम का जवान पाकीज़ा बन जाए वो कौम पाक सोच की हामिल बन जाती है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल जवानों के बारे में फरमाता है, रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह इरशाद फरमाता है, जो नौजवान ईमान पर राजी हो गया, तकदीर पर राजी हो गया और मेरी दी हुई रोजी पर क़नाअत करते हुए उससे राजी हो गया और ख्वाहिशात नफसानी पर कंट्रोल, मेरी ख्वाहिश, मेरी रजा की खातिर किया, अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल इरशाद फरमाता है उस नौजवान का मकाम मेरे नजदीक फरिश्तों जैसा है, फरिश्तों जैसा है। यकीनन आवारगी दावत दे रही है, अय्याशी दावत दे रही है, बदकिरदारी दावत दे रही है, लेकिन थोड़ा सा सोचो, ये बदकिरदारी के अगर शिकार हो गए, नफसानी ख्वाहिशात के शिकार हो गए, उससे न बचे तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, कैरियर तबाह हो जाएगा, जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, और अगर बच गए तो मौला भी राजी होगा। और मौला इतना ऊंचा दर्जा अता फरमाता है कि अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल इरशाद फरमाता है कि मेरे नजदीक वो फरिश्तों के मानिंद है। आज
ذرا نوجوانوں کو تلاش کر لو، نوجوانوں کی زندگیوں کے اندر جھانک کر کے دیکھا جائے تو ہمارے جوان کہاں جا رہے ہیں، کس طرف جا رہے ہیں. اور تاریخ اٹھا کر نوجوانوں کی زندگی کا جائزہ لو. یہ غزوہ احد ہے، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ زیبا کو دشمنوں نے زخمی کر دیا، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک سے لہو نکلنے لگا. حضرت مالک بن سنان جو نوجوان صحابی تھے، انہوں نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک سے جب لہو کو نکلتے دیکھا، فوراً اپنا منہ ادھر لے گئے اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک سے، چہرے مبارک سے نکلنے والے خون کو انہوں نے چوس لیا. اور جب چوس لیا تو اب خیال پیدا ہوا، اس نوجوان صحابی کے دل میں خیال پیدا ہوا، کیا کروں اس خون کو؟ اگر زمین پر پھینکوں گا تو مصطفیٰ پیارے کے خون پر کسی کا پیر پڑ جائے گا تو میرے آقا کی خون کی بے ادبی ہو جائے گی. اس موقع پر انہوں نے وہ خون چوس لیا اور پی گئے، پورا خون پی گئے. مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس چیز کی خبر ملی تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا، جس کسی کے جسم میں میرا خون دیکھنا چاہتے ہو تو مالک بن سنان کو دیکھ لو. اللہ اکبر، اس کے خون سے میرا خون مل چکا ہے. اور اس کے بعد جب یہ ارشاد ان کے کانوں تک پہنچا تو حضرت مالک بن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصطفیٰ پیارے کی محبت کے اندر، بالکل وارفتگی کے اندر، عقیدت کے اندر، محبت کے اندر اس طرح سے دشمنوں پر ٹوٹ پڑے کہ جام شہادت انہوں نے نوش فرما لیا. تاریخ اٹھا کر کے دیکھو نوجوانوں، تم اپنی زندگی کے بارے میں غور کرو، ذرا جوانوں کے بارے میں دیکھو کہ تاریخ میں کیسے کیسے نوجوان گزرے ہیں اور انہوں نے اپنی جوانی کو کس راستے پر ڈالا. اور ظاہر سی بات ہے، جب مائیں اپنے بچوں کو جوان صحابہ کی داستانیں سناتی اور جب باپ اپنے بچوں کے سامنے مصطفیٰ پیارے کی جوانی کا تذکرہ کرتے تو بچوں کے اندر ایسا جوان بننے کا جذبہ پیدا ہوتا. لیکن جب مائیں اپنے بچوں کو ہیرو کی داستان سنائے، باپ اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کر کے پکچر دکھائے تو بچے ڈانسر تو پیدا ہو سکتے ہیں، بااخلاق تیار نہیں ہو سکتے. اتنا بڑا مسلم علاقہ، مانا ہوا علاقہ، اکثریتی علاقہ، بڑی تعداد میں بسنے والے یہاں کے مسلمان، ذرا اپنی آئیڈنٹیٹی دیکھو، ذرا اپنی پہچان دیکھو. میں نے ابھی سید علی بھائی صاحب قبلہ کے ساتھ تھوڑی دیر ہم بیٹھے ہوئے تھے تو میں نے اپنی ایک چھوٹی سی فکر پیش کی. میں نے کہا یہ ممرہ اور نیو ممبئی دونوں کو دیکھ لو، دونوں کا وجود عمل میں آیا ہے، کوئی زیادہ فاصلہ نہیں ہے دونوں کا. جب نیو ممبئی بنا اسی کے قریب قریب ممرہ اور کوسا بنا، یا ممرہ یا کوسا بنا اس کے بعد نیو ممبئی بنا. لیکن پوری ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں، ذرا ممرہ بھی جا کر کے دیکھ لو، یعنی یہاں کا حال بھی دیکھ لو، راستے بھی دیکھ لو، بلڈنگیں بھی دیکھ لو، گلیاں بھی دیکھ لو، رہنے والوں کو بھی دیکھ لو، اور ذرا نیو ممبئی جا کر کے دیکھ لو تو آپ کا ضمیر کہے گا جیسے نیو ممبئی پہنچتے ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے فورین میں آ گئے. اور یہاں کا مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، یہاں کے بارے میں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں. ایک اور میرا اپنا تجزیہ میں آپ کو بتاؤں، سب سے زیادہ ہوٹل اگر کسی علاقے میں نظر آئیں گی تو وہ مسلم علاقہ، اور صرف ہوٹل ہی نہیں، سب سے زیادہ کیمسٹ بھی آپ کو مسلم محلے میں نظر آئے گی، اور سب سے زیادہ ڈاکٹر بھی آپ کو، اور ڈسپینسری بھی اور کلینک بھی آپ کو مسلم محلے میں نظر آئے گی. ایک دور تھا ہمارے علاقوں کا کہ ہمارے علاقوں میں لائبریریاں نظر آتی تھی، ہمارے علاقوں میں کتاب پڑھنے والوں کا ذوق و شوق نظر آتا تھا، ہمارے علاقوں میں صفائی نظر آتی تھی، ہمارے علاقوں میں رہنے والوں کو جینے کا سلیقہ آ جاتا تھا. لیکن آج ہمارے علاقے اور ان علاقوں میں بسنے والے نوجوانوں کی پوزیشن، العیاذ باللہ، ہمارے ہی محلے میں رہنے والا بچہ اگر اعلیٰ تعلیم حاصل کر لیتا ہے تو وہ ہمارے قریب بیٹھنا یا محلے میں رہنا پسند نہیں کرتا، وہ علاقہ چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے کہ کہیں میری نسل تباہ نہ ہو جائے. اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، وہ کون سی برائیاں ہیں جن کو ہمارے محلوں میں داخل نہیں کی گئیں، اور وہ کون سی برائیاں ہیں جن کو داخل کی گئیں اور وہ برائیوں کو مسلمانوں نے قبول نہ کیا ہو. ہمیں کیا قبول کرنا چاہیے تھا؟ کبھی خیال ہے آپ کو؟ کبھی قرآن کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کی آپ نے؟ ہمیں کیا قبول کرنا چاہیے؟ تو ہمیں تو قرآن نے کہا ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو تم کو رسول دے اسے قبول کر لو اور جس سے منع کرے اس سے رک جاؤ. حضور جس سے روکتے ہیں ہم وہ کرتے نظر آتے ہیں، اور جو کچھ حضور نے دیا اسے قبول کرنے کے لیے مسلمان تیار نہیں. اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، اب آپ میں سے کسی کے ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے کہ میں نے جوانی برائیوں میں گزار دی، میں نے اس وقت توجہ نہیں دی، میں نے اپنی جوانی کو خراب کر دی، میں غلط راستے کا مسافر ہو گیا،
और मेरे दामन पर गुनाहों के बहुत सारे धब्बे लग गए। तो अब आइए मैं आपको बताऊं, जवान हो ना, जवान हो और हो भी गुनहगार, जवान भी हो और हो भी गुनहगार, और फिर भी अगर तुम चाहते हो कि अल्लाह तुमसे मोहब्बत करे, तो मेरे आका की हदीस मुबारक दिलो दिमाग के अंदर महफूज करके आज उस चीज का अहद करो। मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह को जवान तौबा करने वाला बंदा बहुत पसंद है। अगर जवानी दागदार हो चुकी है और फिर भी तुम चाहते हो कि अल्लाह तुमसे मोहब्बत करे, तो आज के सुपर वर सुन्नी इज्तिमा में अपनी बुराइयों से रिश्ता तोड़ो, चाहे नौजवान लड़का हो या नौजवान लड़की हो। अगर जवानी दागदार हो चुकी है तो घबराओ नहीं, हो चुका जो होना था, अब भी मेरे करीम ने दरवाजा खोले रखा है, तौबा का दरवाजा खुला हुआ है। और जब कोई पलटता है अपने रब की तरफ तो मेरा मौला उससे बड़ी मोहब्बत फरमाता है, आ जाओ उसकी तरफ, आइंदा गुनाह न करने के अहद से आ जाओ, मुआशरे को पाकीज़ा मुआशरा बनाने की गरज से आ जाओ, मुमरा को ऐसा माहौल दो कि यहां आकर बसने वालों की जिंदगियों के अंदर इस्लाम छलकता हुआ नजर आए। मैं आपको बताऊं, जरा अपने इलाकों की जमीन की कीमत देखो, अपने इलाकों के फ्लैट की कीमत देखो, अपने इलाकों के स्टैंडर्ड को देखो, और जरा दूसरे इलाकों का जायजा लो। हम इतने सस्ते हो गए, हमारा मोहल्ला इतना सस्ता हो गया, हम जहां बसे वहां की जमीन की कीमत भी घट जाए। मुसलमानों, उसकी वजह सबसे बड़ी ये है, हमारा किरदार, हमारी लाइफ स्टाइल, हमारी बुराइयां, हमारी आवारगियां, ये हमारी जमीन की कीमत भी बढ़ने नहीं देती और हमारी कीमत भी बढ़ने नहीं देती। आज तुम्हें अहद करना होगा, आज तुम्हें आज़्म मुसम्मम करना होगा, आज सबको मिलकर मंसूबा बनाना होगा कि हम इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे जमीन की कीमत बढ़े या ना बढ़े, अल्लाह के नजदीक हमारी कीमत बढ़ जाए। इसके लिए सबने कोशिश करनी होगी, सबने मेहनत करनी होगी, सबने आदतों को संवारना होगा, सबने मोहल्लों के अंदर से बुराइयों को खत्म करना होगा। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आइए मौजू की तरफ आता हूं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जो चीज दरमियानी होती है वो अल्लाह को बहुत पसंद भी है, वो बड़ी मुफीद भी है। आइए मैं आपको बताऊं, अल्लाह अकीदे के अंदर भी चाहता है कि न इफरात हो न तफरीत। अल्लाह अकबर। आप देखें, हजरत ईसा के मानने वालों ने अकीदे के सिलसिले में गुलू किया और अकीदे के मामले में ईसा अलैहिस्सलातु व तस्लीम से मुताल्लिक ऐसा अकीदा बना लिया कि बाद अल्लाह अकीदत में इतने आगे निकल गए कि उनको खुदा का बेटा कह बैठे। और यहूदियों ने अंबिया को कत्ल कर दिया। लेकिन अल्लाह अकबर, मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती अपने नबी से इतनी मोहब्बत करते हैं कि न खुदा का बेटा कहते हैं, बल्कि इमाम इश्क मोहब्बत के शेर में अकीदे की दरमियानी कैफियत का तज़किरा कर दूं, लेकिन रज़ा ने खत्मे सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा और खल्क का आका कहूं तुझे। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, याद रखें, ईमान के हवाले से भी रसूल आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो हमें तालीम अता फरमाई है, वहां भी दरमियान की पोजीशन, अल ईमान बैनल खौफ वर रजा। आप अंदाजा लगाएं, ईमान खौफ और उम्मीद के दरमियान को कहते हैं। आप जानते हैं मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, ईमान खौफ और उम्मीद के दरमियान हुआ करता है। अब आपको बताऊं, खौफ और उम्मीद ये कैसे, थोड़ा सा समझें, बड़ा लतीफ नुक्ता है। खौफ और उम्मीद, जवानी में अल्लाह से डरो और जब बुढ़ापे में गुनाह करने के लायक न रहो तो फिर अल्लाह से उम्मीद रखो, फिर अल्लाह से उम्मीद रखो कि अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को माफ फरमा दे, उसकी रहमत पर भरोसा रखो। ए रसूल आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, इबादत के मामले के अंदर भी अगर आप देखें तो आपको पता चलेगा, रसूल आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इबादत से मुताल्लिक जानकारी हासिल करने के लिए 3 लोग उम्महातुल मुमिनीन के दरवाजे पर पहुंचे, दौलत कदे पर पहुंचे, ये जानने के लिए कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरीके से इबादत करते हैं। तवज्जो चाहूंगा, गौर से सुनिएगा। पहुंचे उम्महातुल मुमिनीन के दौलत कदे पर और जाने के बाद सवाल पूछते हैं कि आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जलवत में जो जिंदगी गुजारते हैं उसके बारे में तो किसी हद तक वाकिफियत है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाकी औकात को किस तरीके से गुजारते हैं, किस तरह से इबादत करते हैं। अल्लाह अकबर। उम्महातुल मुमिनीन ने जवाब के अंदर इरशाद फरमाया, रसूल आज़म रोजा भी रखते हैं, इफ्तार भी करते हैं, आराम भी करते हैं, इबादत भी करते हैं, और रसूल आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खाना भी खाते हैं और रोजे भी रखते हैं
ہیں. اسی طریقے سے انہوں نے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک درمیانہ زندگی کو ان سوال پوچھنے والوں کے سامنے پیش کر دیا, تو تینوں میں سے ایک نے جواب دیا کہ میں تو زندگی بھر ابھی عبادت چھوڑوں گا ہی نہیں, حضور تو اللہ کے آخری نبی ہیں, ان کے لیے تو کوئی معاملہ نہیں ہے, لیکن ہمیں زیادہ عبادت کرنی چاہیے, ہم پوری زندگی عبادت میں گزاریں گے. دوسرے نے کہا میں بیوی کے قریب نہیں جاؤں گا. تیسرے نے کہا میں مستقل روزے رکھوں گا. توجہ چاہوں گا یہ تینوں عمل کے بارے میں. ایک نے کہا بیوی کے قریب نہیں جاؤں گا, عورت کے قریب نہیں جاؤں گا. دوسرے نے کہا میں پوری زندگی روزے کے اندر گزاروں گا. اور تیسرے نے کہا کہ میں عبادت میں اپنی پوری زندگی گزاروں گا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں کی باتیں جہاں حضور تھے وہاں حضور نے سن لی. جہاں حضور تھے وہاں حضور نے سن لی. اور پھر حضور تشریف لائے اور ان تینوں سے پوچھا تم کیا کہہ رہے تھے؟ توجہ چاہوں گا, عبادت میں اعتدال, تم کیا کہہ رہے تھے؟ انہوں نے جواب میں کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں تو یہ کہہ رہا تھا کہ میں نماز کبھی نہیں چھوڑوں گا, عبادت کے اندر مستقل اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کروں گا. دوسرے نے اپنی کیفیت بتا دی, تیسرے نے اپنی کیفیت بتا دی, کوئی گناہ کے کام کی بات نہیں کی. اب سنیے حضور کیا فرماتے ہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں روزے بھی رکھتا ہوں اور کھانا بھی کھاتا ہوں, میں سوتا بھی ہوں اور عبادت بھی کرتا ہوں, میں شادی بھی کیا ہوں, بیوی کے حقوق بھی ادا کرتا ہوں. اور پھر حضور نے فرمایا یہ میری سنت ہے اور جس نے میری سنت سے اعراض کیا وہ میرا ہے ہی نہیں. عبادت میں بھی اعتدال, یہ نہیں کہ سب چھوڑ چھاڑ کر مسجد پکڑ لو, یہ نہیں کہ سب چھوڑ چھاڑ کر کے روزے کے اندر لگ جاؤ, نہیں, اعتدال. بیوی کو بیوی کا حق دو, بچوں کو بچوں کا حق دو, گھر والوں کو گھر والوں کا حق دو, تجارت کو تجارت کا حق دو. اسی طریقے سے آپ دیکھیں جب دنیا اور آخرت کی بات آتی ہے تو یہاں بھی اعتدال کا معاملہ نظر آتا ہے. آپ ہر جمعہ کو سنتے ہوں گے مسجد سے مؤذن جو ہے سورہ جمعہ کا آخری رکوع پڑھتا ہوا نظر آتا ہے, اور بہت سارے امام بھی جمعۃ المبارکہ کی نماز کے اندر سورہ جمعہ کا رکوع پڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں. کیا ہے؟ توجہ چاہوں گا. یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع. مارکیٹ میں ہو نا, کاروبار کر رہے ہو, تبھی تو وذروا البیع کا حکم آیا. اے ایمان والو, جب منادی کی آواز تمہارے کانوں سے ٹکرائے نماز جمعہ کے لیے تو دوڑو اللہ کے ذکر کی طرف. کاروبار چھوڑ دو, توجہ چاہوں گا, کاروبار چھوڑ دو, اور کاروبار چھوڑ کر جاؤ کہاں؟ نماز کی طرف جاؤ. جب منادی کی آواز تمہارے کانوں سے ٹکرائے چھوڑ دو, نماز کی طرف آ جاؤ. لیکن نماز پڑھ کے مسجد میں بیٹھے مت رہنا, نماز پڑھ کر مسجد میں بیٹھے مت رہنا. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ. اور جب تم نماز ادا کر لو تو زمین پر پھیل جاؤ اور روزی تلاش کرو, یعنی دنیا بھی حاصل کرو, آخرت بھی حاصل کرو, بندگی بھی کرو, روزی بھی کماؤ. دونوں چیزوں کو رکھا گیا. ہمارے یہاں اسی لیے رہبانیت ہے ہی نہیں. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, یہ نہیں بتایا گیا کاروبار چھوڑو اور 4 مہینے کے لیے نکل جاؤ, یہ نہیں بتایا گیا ماں باپ کو تڑپتا چھوڑو نکل جاؤ. نہیں نہیں, تم ماں باپ کی خدمت بھی کرو. اور ماں باپ کی خدمت کی اگر بات آتی ہے تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد جیسے موقع پر بھی جب ماں اور باپ کی بات آتی ہے تو صحابہ سے سرکار نے فرمایا ان کی خدمت کرنا یہ جہاد سے بھی افضل و اعلیٰ ہے. اور آج لوگ نکل جاتے ہیں 4.5 مہینے کے لیے اور ماں تڑپتی رہتی ہے, بیوی بلکتی رہتی ہے, کاروبار ٹھپ ہو جاتا ہے, تعلیم کا جنازہ نکل جاتا ہے. یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. اسلام نے یہ طریقہ نہیں سکھایا, اسلام نے ہمیں درمیانی طریقہ عطا فرمایا ہے. اب آئیے جس چیز کی طرف آج خاص طور پر میں آپ کو ابھارنا چاہتا ہوں اور جس چیز کی طرف آپ کی توجہ کو خاص طور پر مبذول کرنا چاہتا ہوں, اگر آج میں اس مقصد کے اندر کامیاب ہو گیا اور یہ بات آپ کے حلق کے اندر اتارنے میں اور آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنے کے بعد آپ تک پہنچانے میں کامیاب ہو گیا اور آپ نے اگر اسے قبول کر لیا تو آج کا اجتماع انشاءاللہ ضرور کامیاب ہوگا. آپ جانتے ہیں ہماری قوم کا مزاج کیا ہو گیا؟ آج ہماری قوم کا مزاج بڑا عجیب ہے. زندگی اس طریقے سے گزارنا ہے کہ ایسا لگے کوئی شاہی زندگی گزار رہا ہے, بادشاہ جیسی زندگی. اس کو اگر یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا, آمدنی 2 روپے کی اور خرچہ 20 روپے کا, اور اس کام کے اندر اخراجات کے سلسلے میں اور وہ بھی فضول خرچی کے سلسلے میں اگر ماحول گھر کا بنانے والا کوئی ہے تو یہ مرد نہیں, یہ عورتیں ہیں. عورتوں کی فیشن ختم نہیں ہوتی. ایک شادی کی تقریب کے اندر جو جوڑا پہن لیا, اب دوسری شادی میں وہ جوڑا پہن کر جانا
اپنے لیے توہین سمجھتی ہیں. کبھی انہوں نے نہیں سوچا کہ شوہر کی جیب کی اجازت دیتی ہے کہ نہیں دیتی, شوہر کی پوزیشن ہے یا نہیں ہے. اگر ہم کہیں کہ معاشرے کے اندر اگر حرام کاروبار پھیلا ہے اور حرام کی طرف اگر توجہ مبذول ہوئی ہے, تو کسی حد تک اگر مردوں کا قصور ہے تو کچھ نہ کچھ فیصد خواتین کا بھی اس کے اندر رول ضرور ہے. ان کی ڈیمانڈ, ان کا تقاضا, آسائش کے سامان کے سلسلے میں ان کی فرمائشیں, ان ساری چیزوں نے ان کو پریشان ضرور کیا ہے, اور اس کی وجہ سے آدمی پریشان ہو جاتا ہے. اب آئیے سنیے قرآن اس کے بارے میں کیا کہتا ہے. قرآن نے رحمان کے بندوں کا تذکرہ کیا, وہ بندے جو جن کو قرآن نے رحمان کا بندہ کا, بڑے نیک بندے, ان کی صفات قرآن نے بیان کی. وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا. یہ ان کی صفات قرآن بیان کرتا ہے. اور اس کے بعد جو صفت کا ذکر قرآن نے بیان فرمایا اسے سنو. وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا. جو رحمان کے بندے ہیں وہ جب خرچ کرتے ہیں نا تو اسراف نہیں کرتے, فضول خرچی نہیں کرتے, اور ایسا بھی نہیں کہ بالکل خرچ نہیں کرتے, بلکہ وہ تنگی بھی نہیں کرتے. نہ فضول خرچی کرتے ہیں اور نہ تنگی کرتے ہیں, بلکہ درمیان والی راہ وہ اختیار کرتے ہیں. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, یہاں پر اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت نے فرمایا, ناحق جگہ پر اپنے مال کو خرچ کرنا یہ ہے اسراف. اس کو کہتے ہیں فضول خرچی. ارے میاں اتنا سمجھ لو اور اچھی طریقے سے سمجھ لو, یہ نہ سمجھنا کہ مال تمہارا ہے جس طرح چاہو تم خرچ کرو, نہیں, بلکہ فرمایا گیا وضو میں جتنی پانی کی ضرورت ہے, وضو میں جتنی پانی کی ضرورت ہے, اگر اس سے زیادہ پانی تم نے خرچ کیا تو قیامت میں اس پانی کا بھی حساب تم سے لیا جائے گا, اس پانی کا بھی حساب لیا جائے گا. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, آج اگر ناحق خرچ کے حوالے سے دیکھا جائے, ناحق جگہ پر پیسہ استعمال کرنے کے حوالے سے دیکھا جائے, تو ذرا آپ دیکھ لیں, اندازہ لگا لیں تو آپ کو پتا چلے گا. آج ہمارے یہاں صرف ممبئی شہر کی شادیوں کے اوپر اگر دیکھا جائے جو خرچ ہوتا ہے, اگر ایک سال شادی میں خرچ جو فضول ہوتا ہے ان خرچوں کو روک دیا جائے اور ان خرچوں کے ذریعے اگر آدمی چاہے تو ہر سال ممبئی کی سرزمین پر ایک کالج تعمیر ہو سکتی ہے. لیکن نہیں, 7 قسم کی روٹیاں آتی ہیں شادی کے کھانے کے اندر. یہ عربی روٹی ہے, یہ لبنانی روٹی ہے, یہ تندوری روٹی ہے, یہ رومالی روٹی ہے, یہ گیہوں کی روٹی ہے, یہ اس کی روٹی ہے, یہ اس کی روٹی. 7 قسم کی روٹیاں تو کوئی کھاتا ہے نہیں. کیا کر رہے ہیں آپ؟ کس طرف جا رہے ہیں آپ؟ جس مال کو بے دریغ آپ خرچ کر رہے ہو, یہ مال آپ کا نہیں ہے, یہ اللہ کی امانت ہے, اور اسے اسی طریقے سے خرچ کرو جس طریقے سے اللہ عز و جل نے خرچ کرنے کا حکم عطا فرمایا ہے. ڈیکوریشن 60 لاکھ 20 لاکھ اس کا ڈیکوریشن کیا جاتا ہے. ذرا سوچو, کل بروز قیامت اللہ عز و جل پوچھے گا. حدیث مبارکہ میں ہے, آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جب تک کہ بندہ 5 سوالوں کے جواب نہیں دے گا قیامت کے دن اپنی جگہ سے ہل نہ سکے گا. ان میں سے ایک سوال یہ ہوگا, بندہ مال تو نے کہاں سے کمایا, من این اکتسبا وفیما انفقا, کہاں سے کمایا اور کہاں تو نے خرچ کیا. یہ قیامت میں اللہ پوچھے گا. بندہ جب تک اس کا جواب نہیں دے گا قیامت میں اپنی جگہ سے ہل نہ سکے گا. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, بڑی معذرت سے میں عرض کروں گا, بڑی معذرت کے ساتھ میں عرض کروں گا, آج اللہ ماشاءاللہ شادی میں شاید ہی کوئی ایسا ہو جو قرض کے بوجھ تلے دبا ہوا نظر نہ آئے. ایک شادی کرنی ہے تو اس شادی کے اندر اخراجات اتنے ہوتے ہیں کہ ان اخراجات کے لیے جب تک کہ لوگوں سے تقاضا نہ کیا جائے, قرض نہ لیا جائے, اس وقت تک کہ وہ شادی مکمل نہیں ہو پاتی. میں پوچھنا چاہتا ہوں, اس اسراف کا انجام اتنا خطرناک ہے کہ باپ قرض لے کر بچے کی شادی کرتا ہے دنیا کو دکھانے کے لیے, اور اس کے بعد جب باپ مر جاتا ہے تو اپنے بچے کے لیے قرض چھوڑ کر کے مرتا ہے. بند کرو یہ فضول خرچیاں, صرف اس لیے کہ اللہ پسند نہیں فرماتا.
ہارون رشید، خلیفہ ہارون رشید کا ایک عیسائی طبیب تھا. اس عیسائی طبیب نے اس وقت کے ایک بڑے عظیم عالم دین سے اس نے کہا، یار اللہ کی کتاب قرآن مقدس کو تم اتنی عظیم کتاب کہتے ہو، لیکن اس پوری کتاب کے اندر جو ہے وہ علم طب، میڈیکل کے بارے میں کچھ موجود نہیں ہے. توجہ چاہوں گا، اس قرآن کے اندر میڈیکل کے بارے میں، علم طب کے بارے میں کچھ بھی نہیں ہے. اس عالم دین نے جواب دیا، غور سے سنو، اگر بات سمجھ میں آ جائے تو انشاءاللہ زندگی سنور جائے گی. اس عالم دین نے جواب دیا، میں پوری آیت بھی تم کو نہیں بتاتا، تم جو علم طب کی بات کرتے ہو نا، آدھی آیت میں اللہ نے پورا علم طب رکھ دیا ہے. آدھی آیت میں. وہ چونکا، اور اس عیسائی طبیب نے کہا آدھی آیت میں؟ کہا ہاں. کہا سناؤ. کہا قرآن کہتا ہے کلو وشربو ولا تسرفو، کھاؤ پیو اور اسراف نہ کرو. جیسے ہی اس نے یہ سنا، کہنے پر مجبور ہو گیا کہ جس قرآن کے اندر اللہ نے اتنی عظیم بات کہی ہے کہ کھاؤ اور پیو اور اسراف نہ کرو، یہی تو سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ انسان ضرورت سے زیادہ کھا لے تو بیمار ہو جاتا ہے، اور فضول کی وجہ سے بہت ساری بیماریاں اس کے اندر جنم لیتی ہیں. لیکن قرآن کا یہ فیصلہ اپنی جگہ پر صحیح ہے، اور یقیناً اس کے اندر علم طب موجود ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے ارشاد فرمایا، جب بھوک لگے تب کھاؤ، اور جب بھوک باقی ہو تو ہاتھ کو کھینچ لو، انشاءاللہ کبھی بیمار نہیں پڑو گے. میں اپنی طرف سے کرتا ہوں، لیکن اس چیز پر عمل کرنے کی وجہ سے انشاءاللہ بیمار نہیں پڑو گے. لیکن حضور نے یہ فرمایا جب بھوک لگے تب کھاؤ، اور جب بھوک باقی ہو تو کھینچ لو. یہ نہیں کہ اتنا کھا لو کہ 7 اپ کا دھکا مارنا پڑے اندر اتارنے کے لیے. آج مسلم محلوں کے اندر ذرا دیکھیے، رات کے 2-2 بجے تک ٹانگیں توڑی جاتی ہیں بکریوں کی، مرغوں کی، اور خوب کھایا پیا جاتا ہے. عجیب کیفیت ہے ہماری. تو جہاں قرآن نے کہا کلو وشربو ولا تسرفو، کھاؤ پیو اور اسراف نہ کرو، پھر آگے اللہ نے فرما دیا کہ میرے بندو تم چاہتے ہو سب تم سے محبت کریں، میں بھی چاہتا ہوں کہ میں تم سے محبت کروں، لیکن اگر تم چاہتے ہو کہ کوئی تم سے نفرت نہ کرے تو میں بھی چاہتا ہوں کہ میں تم سے ناراض نہ ہوں. تو میرے بندو سن لو، اگر تم چاہتے ہو کہ میں تم سے ناراض نہ رہوں اور تم کو ناپسند نہ کروں تو تم اسراف کی عادت کو چھوڑ دو. کلو وشربو ولا تسرفو ان اللہ لا يحب المسرفین، کہ بے شک اللہ فضول خرچی کرنے والے سے محبت نہیں فرماتا، اسراف کرنے والے سے محبت نہیں فرماتا. اور جانتے ہیں آپ، یہ جو آج بہت سارے اس قسم کے اخراجات کرنے والوں کو نصیحت کی جاتی ہے، جو فضول خرچی کرتے ہیں اور نصیحتوں کا اثر نہیں ہوتا، حالانکہ یہ آیت آل فرعون کے سلسلے میں ہے، لیکن سبق کے طور پر دیکھا جائے تو انسان کا اللہ کے فرمان کی طرف نہ بڑھنا اور ہدایت قبول نہ کرنا، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ بندہ اسراف کا شکار ہے. اسی لیے قرآن کہتا ہے ان اللہ لا یہدی من ہوا مسرف کذاب، کہ بے شک اللہ عز و جل حد سے تجاوز کرنے والے اور بہت جھوٹ بولنے والے کو ہدایت عطا نہیں فرماتا، نہیں عطا فرماتا. اور جو حد سے تجاوز کرتا ہے، فضول خرچی کرتا ہے، اسراف کا شکار ہوتا ہے اور ایمان کی دولت اس کے پاس نہیں ہے، تو اس کا ٹھکانہ کیا ہے جانتے ہیں آپ؟ وَأَنَّ مَرَدَّنَا إِلَى اللَّهِ وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ، کہ قرآن کہتا ہے ہماری طرف پلٹنا، اللہ کی طرف پلٹنا ہے. اور ساتھ میں یہ بھی سن لو کہ حد سے تجاوز کرنے والے کا ٹھکانہ جہنم ہے. اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، پانی آدھا گلاس پی کر کے پانی کو پھینک دینا، شربت پی کر پھینک دینا، کھانا بچا کر پھینک دینا، ضرورت سے زیادہ کھانا لینا اور اس کے بعد بچا دینا اور ڈسٹ بین کے اندر ڈال دینا، یاد رکھو یہ وہ ساری چیزیں ہیں کہ ان چیزوں کی بنیاد پر اللہ رب العزت جل جلالہ کو ناراضگی، اس کی ناراضگی کو دعوت دینے کے مترادف ہے. اب میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں اور 3 سبق آج آپ کی سماعتوں کے حوالے اور خاص طور پر میری بہنوں کے حوالے میں کرنا چاہوں گا. نمبر 1، سوال پوچھ رہا ہوں، کتنے لوگ ایسے ہیں جو چاہتے ہیں کہ کبھی وہ غریب نہ ہو؟ کتنے لوگ چاہتے ہیں کہ کبھی وہ غریب نہ ہو؟ جتنے لوگ چاہتے ہیں ہاتھ اونچا کریں ماشاءاللہ. اب اس پر حضور کی حدیث سنیے صلی اللہ علیہ وسلم. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص میانہ روی اختیار کرے، یعنی بہت اڑائے بھی نہیں، بہت کنجوسی بھی نہ کرے،
میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ کبھی غریب نہیں ہوگا، وہ کبھی غریب نہیں ہوگا، یہ حضور کا فرمان ہے۔ اب مصیبتیں آتی ہیں، دعا کرتے ہیں۔ اب یہ 3 باتیں بس آخر میں عرض کر دوں، میری بہنیں بھی سنیں، آپ بھی سنیں، اور یہ سبق یہاں سے لے کر کے اٹھیں۔ مصیبت آتی ہے تو دعا کے لیے ہاتھ اٹھتے ہیں کہ نہیں اٹھتے؟ جواب دیجیے گا، اتنا بڑا مجمع ہے، میں آپ کا جواب سننا چاہوں گا تاکہ میں سمجھا سکوں، مجھے لگے کہ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں اور آپ سمجھ رہے ہیں۔ مصیبت آتی ہے تو ہاتھ دعا کے لیے اٹھتے ہیں کہ نہیں اٹھتے؟ اٹھتے ہیں نا؟ کیا سمجھ کر اٹھتے ہیں؟ یہ سمجھ کر کہ جس مولا کو ہم اپنی بات پیش کر رہے ہیں، اپنا دکھ پیش کر رہے ہیں، وہ مولا قریب ہے اور وہ ہماری باتوں کو سنتا ہے۔ اس تصور کی وجہ سے کہ مولا ہم سے قریب ہے اور ہم اسے جہاں سے پکاریں وہ ہماری پکار کو سنتا ہے۔ جواب دیجئے، یہ تصور ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ ایسا جواب نہیں، مجھے آج ذرا سمجھانا ہے، بہت اہم بات بتا رہا ہوں نا۔ یہ تصور ہوتا ہے نا؟ بس ساتھ میں ایک تصور آج بڑھا دو۔ دعا کے وقت جب تمہارا تصور ہوتا ہے کہ خدا قریب ہے، گناہ کے وقت بھی یہ تصور کر لو کہ خدا قریب ہے۔ گناہ کے وقت بھی جب گناہ کا ارادہ ہو، شیطان ورگلائے، فوراً سمجھ لینا میں کیسے گناہ کروں، میرا خدا قریب ہے۔ دوسری بات، ہر وہ کام چھوڑ دو جس کام کے شروع میں بسم اللہ اور آخر میں الحمدللہ پڑھنے کے لیے منع کیا گیا ہو۔ جو کام آپ نے کرنا ہے، اگر اس کام سے پہلے آپ بسم اللہ نہیں پڑھ سکتے اور اس کام کے بعد میں الحمدللہ نہیں پڑھ سکتے تو وہ کام کرنا چھوڑ دیجئے، وہ کام کرنا چھوڑ دیجئے، آپ کی زندگی گناہوں سے بچ جائے گی۔ اب میری بہنیں یہ سبق یہاں سے لے کر کے جائیں۔ آج کی بچیاں بنتی سورتی ہیں، عورتیں بنتی سورتی ہیں کہ کوئی مجھے پسند کرے، شوہر پسند کرے، یہ ایک سوچ ہوتی ہے، میں اچھی طریقے سے رہوں، میرا شوہر مجھے دیکھ کر کے خوش ہو جائے، اچھی چیز ہے، اور شوہر ہی کے لیے بننا سنورنا چاہیے، دوسرے کے لیے تو سنورنا نہیں چاہیے۔ ایک عورت یہ سوچتی ہے کہ میرا شوہر مجھے پسند کرے، یا اگر غیر شادی شدہ لڑکی ہے تو وہ کبھی رشتے کے سلسلے میں بن سنور کر رہتی ہے، اور اس کے لیے حکم بھی ہے کہ گھر میں جب رہے تو اچھی طریقے سے رہے، کہ کبھی بھی کوئی مہمان آ جائے تو وہ اتنی گندی نہ ہو کہ دیکھ کر کے اس سے گھن پیدا ہو، بلکہ ہمیشہ جوان لڑکی کو اچھی طریقے سے گھر میں رہنا چاہیے کہ کبھی بھی کوئی آئے تو دیکھ کر کے اس کی آنکھوں کو ٹھنڈک ہو، اور اگر وہ اپنے بچے کا رشتہ کرنا چاہے تو کر سکے۔ لیکن آج میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ ہم ہر چیز کے بارے میں سوچتے ہیں کہ فلاں کو پسند، فلاں کو پسند، فلاں کو پسند۔ اب آج میں اپنی بچیوں سے اور بہنوں سے کہوں گا کہ ذرا آج میں تمہیں بتاتا ہوں اللہ کن عورتوں سے محبت فرماتا ہے، کیسی عورتوں سے اللہ راضی ہوتا ہے۔ عورت کس حال میں ہو تو اللہ اس سے راضی ہو جائے، تو فرمایا گیا عورت جب با پردہ ہوتی ہے تو اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ اس عورت کو وہ عورت اللہ کو بہت زیادہ اچھی لگتی ہے جو عورت با پردہ رہتی ہے۔ آج اگر ماؤں کی دعائیں بچوں کے حق میں قبول نہیں ہوتی، اس کی وجہ بے پردگی ہے۔ تاریخ اٹھا کر کے دیکھو کہ جب بارش نہیں ہوتی تھی تو با پردہ خاتون کے دوپٹے کا دھاگا لے کر کوئی اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا تھا تو اس دھاگے کی وجہ سے اللہ بارش کو نازل کر دیا کرتا تھا۔ تو اگر کوئی عورت یہ چاہتی ہے کہ اللہ راضی ہو جائے تو بے پردگی چھوڑ دو، با پردہ بن جاؤ، لیکن پردہ صرف لباس کا نہیں ہونا چاہیے، ذہن پر بھی گناہوں کے سلسلے میں، قلب کے اندر بھی برائیوں کے جذبات کے سلسلے میں پردہ ڈال دو، خیالات بھی پاکیزہ کرو، دل کے اندر اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی پیدا کرو، اور گناہوں سے اپنے رشتے کو توڑو۔ دوسری چیز جو اگر عورت اختیار کر لے تو اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے، وہ کیا چیزیں جانتے ہیں؟ وہ شادی شدہ عورت جو اپنے شوہر کی غیر موجودگی میں اس کے مال اور اس کی عزت کی حفاظت کرتی ہو، کوئی اسے کچھ بھی کہے مولا اسے نیک عورت فرماتا ہے۔ فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ، اور ایسی عورت کو اللہ عز و جل، ایسی عورت سے اللہ راضی ہوتا ہے۔ اور اس عورت کا مقام کیا ہے جانتے ہیں؟ وہ ان چیزوں کا خیال بھی کرتی ہے،
शौहर की गैर हाजिरी के अंदर शौहर की इज्जत और माल की हिफाजत भी करती है और शौहर उससे राजी भी है, तो नमाजी जाएगा जन्नत के अंदर बाबुस फलास से। जितने भी दरवाजे हैं मुख्तलिफ इबादतें करने वाले उन दरवाजों से जाएंगे, लेकिन अगर कोई औरत नमाजी है, रोजेदार है, अल्लाह की इताअत करती है और इस हाल में इस दुनिया से गई कि उसका शौहर उससे राजी है, सरकार फरमाते हैं वो जन्नत के जिस दरवाजे से चाहे जन्नत में दाखिल हो जाए। तीसरी चीज, उस औरत से अल्लाह राजी होता है जो औरत कुरान की तिलावत करती है। तुम सबको राजी करने की कोशिश करती हो, शादियों के अंदर डांडिया खेलकर, रक्स करके, डांस करके सबको खुश करने की कोशिश करते हो, लेकिन किसी की खुशी तुम्हें कुछ फायदा नहीं पहुंचाएगी। लेकिन अगर अल्लाह को तुमने राजी कर लिया तो दुनिया भी संवर जाएगी और आखिरत भी संवर जाएगी। और जब तुम कुरान पढ़ोगी ना तो अल्लाह राजी हो जाएगा, जब कुरान की तिलावत करोगी अल्लाह राजी हो जाएगा। और बस एक आखिरी बात अर्ज करके मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म करता हूं, और वो आखिरी बात यह है, जब किसी के कांधे पर सर रख कर रोने का दिल चाहे, जब किसी के कांधे पर सर रख कर रोने का दिल चाहे तो कुरान उठा लो, उसे सीने से लगाओ और जी भर करके रो लो। कुरान को सीने से लगाकर जी भर करके रो लो, ये कुरान तुम्हारे सारे गम को हल्का कर देगा। बदलो अपनी सोच को। ये इज्तिमा न तहरीक की नामवरी के लिए है और न कोई धाक बिठाने के लिए है। ये इज्तिमा सिर्फ इसलिए है वो लोग जो अल्लाह और उसके रसूल की तालीमात से दूर होकर इसराफ, फुजुल खर्ची और बेतहाशा गुनाहों में जो डूबे हुए हैं, उनको वो सबक याद दिलाया जाए जिस सबक को याद करने के बाद और उस सबक पर अमल करने के बाद दुनिया भी संवर जाए और आखिरत भी संवर जाए। मैं उम्मीद करता हूं कि आज यहां से, इस इज्तिमा से सुन्नी दावत इस्लामी के उठकर जाने वाला बंदा या बंदी अपनी सोच में जरूर तब्दीली पैदा करेंगे और साथ ही साथ अपनी जिंदगी को एक नए अंदाज से शुरू करने का आज़्म करेंगे। और अगर मेरी बातें आप दिलो दिमाग के अंदर ना आप नहीं उतारते और उस पर अमल का जज्बा पैदा नहीं होता, जैसे थे वैसे ही रहते हो, तो इसमें न मेरा कसूर है ना आपका कसूर है। इसलिए कि अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल के इरशाद का फायदा तो उसी को पहुंचता है जो ईमान वाला है। इससे पता चला अगर हम नफा नहीं उठाते तो हमारा ईमान कहीं ना कहीं से कमजोर है। अपना ईमान मजबूत करो और मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अपनी जिंदगी को संवारने की कोशिश करो। मैं अपनी बहनों से भी कहूंगा, जो हो चुका छोड़ दो, भूल जाओ, सच्ची तौबा आज कर लो। मर्द हजरात से भी गुजारिश करूंगा, जवानों से भी गुजारिश करूंगा, और इस मुस्लिम अक्सरियती इलाके को इतना पाकीज़